मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ देखें मुकाशफा की किताब उसका 17वां बाब और उसकी पहली 6 आयात। लिखा है, और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी, और जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मैं से मतवाले हो गए थे। बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। वहां मैंने किरमजी रंग के हैवान पर, जो कुफ्र के नामों से लपा हुआ था और जिसके 7 सर और 10 सींग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। ये औरत अर्गवानी और किरमजी लिबास पहने और सोने और जवाहिर और मोतियों से आरास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज, बड़ा शहर बाबिल, कसबियों और जमीन की मकरूहात की मां। और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यस्सू के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा, और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ। आमीन। यहां पर काफी बातें हैं सीखने वाली। इतना आसान पैसेज नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसको समझ पाएं। अगर आप मेरे साथ मुकाशफा की किताब का 21वां बाब उसकी 9वीं आयत देखें, यहां पर लिखा है, फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रे की बीवी दिखाऊं। यहां पर जो 7 फरिश्ते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि 7 फरिश्ते हैं और उनके पास 7 प्याले हैं। 7 फरिश्तों के पास 7 प्याले हैं। और जो 17वां और 18वां बाब है मुकाशफा की किताब का, ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है और किस पर हो रहा है। ठीक है, 16वें चैप्टर के एंड से लेकर जो 19वां चैप्टर है इसके आगाज में, यानी जो 16वां चैप्टर एंड होता है, इसके बाद 19वें चैप्टर का आगाज होता है, जहां पर मसीह आ जाता है। क्योंकि 16वें बाब के एंड पर वो 7 जो प्याले हैं कहर से भरे हुए, वो उल्टा दिए गए हैं। तमाम मुसीबत खत्म हो गई है। लेकिन यूहन्ना हमें थोड़ा सा पीछे लेकर जाता है कि बेसिकली ये जो सब कुछ हो रहा है ये किस पर हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसकी वजह बयान करता है। सो ये आप समझें कि आप थोड़ा सा पीछे आकर उस वजह को देख रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों हुआ और किस पर हुआ। सो 17वां बाब बयान करता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये बाबिल पर हो रहा है। और बाबिल क्या है? ये शैतान का वो निजाम है जो उसने खुदा के खिलाफ खड़ा कर रखा है। वो हरामकारी का निजाम, बदकारी का निजाम, बुत परस्ती का निजाम, खुदा के खिलाफ एक निजाम जो उसने खड़ा कर रखा है, ये मुसीबत उस पर है। 17वां बाब उसके रूहानी पहलू को बताता है, स्पिरिचुअल साइड को, और 18वां बाब उसके मादी, जिस्मानी, सियासी, अमली पहलू को बताता है। यानी ये सजा इब्लीसी निजाम पर है और उस निजाम में शामिल तमाम लोगों पर है, उसकी रूहानी साइड पर भी और उसकी मादी या मटीरियल साइड पर भी। सो अभी तमाम 7 प्याले तो तमाम हो चुके, लेकिन उसने थोड़ा सा रिवाइज यानी रिवाइंड करके थोड़ा सा पीछे ले जाकर बताया है कि ये आखिर जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है और किस पर हो रहा है। और अगर आप मेरे साथ एक हवाला देखें, नहूम की किताब उसका 3रा बाब, नहूम की किताब
اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 4 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ خون ریز شہر پر افسوس، وہ جھوٹ اور لوٹ سے بالکل بھرا ہے، وہ لوٹ مار سے باز نہیں آتا۔ سنو چابک کی آواز اور پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ اور گھوڑوں کا کودنا اور رتھوں کے ہچکولے، دیکھو سواروں کا حملہ اور تلواروں کی چمک اور بھالوں کی جھلک اور مقتولوں کے ڈھیر اور لاشوں کے تودے، لاشوں کی انتہا نہیں، لاشوں سے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ یہ اس خوبصورت جادوگرنی فاحشہ کی بدکاری کی کثرت کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ قوموں کو اپنی بدکاری سے اور گھرانوں کو اپنی جادوگری سے بیچتی ہے۔ بیسیکلی یہ کس شہر کے بارے میں کہا گیا ہے؟ یہ نینوا کے بارے میں کہا گیا ہے۔ کس شہر کے بارے میں؟ نینوا کے بارے میں۔ اور اس کو یہاں پر کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جادوگرنی سے، فاحشہ سے، جادوگرنی سے، فاحشہ سے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روحانی طور پر جہاں بھی کسبی کا ذکر آئے گا، فاحشہ کا، ہارلٹ کا ذکر آئے گا، وہ کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے؟ بت پرستی کو۔ کس چیز کو؟ بت پرستی کو۔ یعنی جب کوئی خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرنے لگے تو اس کو روحانی طور پر کیا کہتے ہیں؟ فاحشہ پن یا کسبی۔ اسرائیل کو بھی کہا گیا، نینوا کو بھی کہا گیا، ٹائر کو بھی کہا گیا، یعنی اور شہروں کو بھی کہا گیا ہے، اسرائیل کو بھی کہا گیا ہے۔ جب بھی یہ خدا کی پرستش، باقی شہر تو خدا کو مانتے نہیں، لیکن جب بھی وہ کسی اور کی پرستش کریں گے تو وہ کس نظام کا حصہ ہے؟ اسی بابلی نظام کا حصہ ہے۔ اور اسرائیل بھی اگر کسی اور کی پرستش کرتا ہے تو وہ وہی رویہ اختیار کرتا ہے جو کہ کوئی کسبی یا فاحشہ اختیار کرتی ہے۔ یسایہ کی کتاب کے 23ویں باب میں جو ٹائر شہر ہے اس کے بارے میں، اور پھر یسایہ کی کتاب کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں یروشلیم شہر کے بارے میں، بلکہ اگر آپ پڑھ لیں یسایہ پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت، لکھا ہے وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی، وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راست بازی اس میں بستی تھی، لیکن اب خونی رہتے ہیں۔ کیسی بدکار ہو گئی۔ یہ اسرائیل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے کیا کی ہے؟ بدکاری کی ہے۔ سو روحانی معنوں میں بدکاری کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو بابل ہو، یروشلیم ہو، پرانے یروشلیم کی بات کریں اور نینوا کی بات کریں اور شہروں کی بات کریں جن کے بارے میں بدکاری کا ذکر کیا گیا، تو آپ کو ان میں نا کچھ خصوصیات کامن ملیں گی، کچھ خصوصیات ایک جیسی ملیں گی۔ ان کے پاس دولت تھی، اپنے پرائم وقت میں ان کے پاس کیا تھی؟ دولت تھی، ان کے پاس ابنڈنس تھی، ان کے پاس روپیہ پیسہ تھا، ان میں غرور تھا، ان میں غرور تھا، ان میں پراسپیرٹی تھی، ان میں سیلف ٹرسٹ تھا، یعنی یہ خود پر بھروسہ کرتے تھے، ان میں وائلنس تھا، اوپریشن تھا، انصاف کا نہ ہونا تھا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی ان شہروں میں جو کہ کامن تھی۔ اور یہ شہر کس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ بدکاری کو۔ کس چیز کو؟ بدکاری کو۔ یہ اس نظام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ جتنے بھی خدا کی پرستش سے ہٹ کر کسی اور کی پرستش کرتے ہیں وہ اس بابلی نظام کا حصہ ہیں، وہ اس بابلی نظام کا حصہ ہیں۔ لیکن کیونکہ یہاں پر ایک ڈسکرپشن دی گئی ہے، یہ ڈسکرپشن ان شہروں پر فٹ آتی ہے جو کہ بدکاری میں پڑ گئے، جو کہ بدکاری میں پڑ گئے۔ اور یہ بدکاری وہ نہیں ہے جو عام طور پر بدکاری ہے، یہ بدکاری وہ ہے یعنی خدا کی پرستش چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرنے لگ گئے۔ اب میرے ساتھ دیکھیں پہلی آیت سے لکھا ہے، پہلی آیت سے لکھا ہے اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک آیت پڑھی ہے 21ویں باب کی 9ویں آیت، جہاں پر انہی میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ آ میں تجھے برے کی دلہن دکھاؤں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ دلہن کو دکھائے وہ پہلے کس کو دکھاتا ہے؟ اس کسبی کو دکھاتا ہے۔ دلہن سے پہلے وہ کسبی کو
दिखाता है। यहां पर इसके ताल्लुक से कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर लिखा है, उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। सबसे पहले हम इसके इख्तियार को देखते हैं, इब्लीसी निजाम के इस इख्तियार को देखते हैं कि इसका इख्तियार बहुत वास्ट है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। ये क्या है? बहुत से पानियों पर बैठी। ये पानियों पर बैठने से क्या मतलब है? पानियों, आपको पता है कि पुराने जमाने में जो मुख्तलिफ शहर आबाद किए जाते थे, ये पानी के किनारे आबाद किए जाते, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो झरने हो, चश्मे हो, कुछ भी हो, लेकिन पानियों के किनारे शहर आबाद किए जाते थे। और अगर आप बल्कि मेरे साथ आयत देखें, 15वीं आयत देखें, इसी बाब की 17वें बाब की 15वीं आयत देखें तो वहां पे लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी है, यहां पर खुद तशरीह करता है फरिश्ता, वो उम्मतें और गिरोह और कौमें और अहले जुबान हैं। वो क्या है? उम्मतें और गिरोह और कौमें और अहले जुबान हैं। यानी ये पानी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मुख्तलिफ शहरों को, कौमों को, उम्मतों को, अहले जुबान को, इलाकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कसबी इतनी बड़ी है, यानी उसका इतना इख्तियार है, इतनी वो पावरफुल है कि वो बहुत बड़े बड़े शहरों पर कब्जा जमाए है, बहुत उम्मतों पर, कबीलों पर, अहले जुबान पर उसका इख्तियार है। वो कोई छोटी चीज नहीं है। और क्या लिखा है कि वो बैठी हुई है। क्या है? बैठी हुई है। बैठ इस चीज को जाहिर करता है, बैठना इख्तियार को जाहिर करता है। आप देखें कि पुराने जमाने में बादशाह अपने तख्त पर बैठा करते थे। कोई बादशाह खड़ा होके इंसाफ नहीं करता था, बल्कि क्या करते थे? वो बैठते थे। ये रॉयल डिग्निटी को, इख्तियार को जाहिर करता था। और पुराने जमाने में जो देवता हैं, जो देवता जिनको लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी क्या करते थे? बैठा करते थे, यानी बैठे हुए दिखाई देते थे। यानी उनके नजदीक बैठना खुदाई को, सॉवरेनिटी को, इख्तियार को जाहिर करता है। यानी इस कसबी का इख्तियार इन तमाम पानियों पर या कौमों पर या अहले जमीन पर है। अगर आप मेरे साथ यर्मिया की किताब उसका 51 बाब और उसकी 13वीं आयत देखें, 13वीं आयत में लिखा है, ए नहरों पर सुकूनत करने वाली जिसके खजाने फरवान हैं, तेरी तमामी का वक्त आ पहुंचा और तेरी गारत गरी का पैमाना पूरा हो गया। किस पर सुकूनत करने वाली? नहरों पर सुकूनत करने वाली। बाबल बेसिकली एक ऐसा शहर था जो कि फरात के किनारे था। इसका नहरी निज़ाम, यानी इसके अंदर पानी का निज़ाम बड़ा अच्छा था। और बाकी उस जमाने में जितने भी बड़े आप शहर देखेंगे वो सारे पानी के किनारे हुआ करते थे। और अगर आप मिस्र देखें तो मिस्र तो सारा ही दरियाए नील के आसपास है, बाकी सारा खाली है, सिर्फ दरियाए नील के आसपास ही आपको आबादी मिलेगी। सो पानी बड़ा इंपॉर्टेंट था उस जमाने में। ऐसा तो कोई सोर्स नहीं था कि आप जमीन से पानी निकाल सकें कुएं खोदने के अलावा, कोई मोटर कोई नहीं सी उस जमाने से। सो ये एक बड़ी ताकतवर कस्बी है, ताकतवर निजाम है जो कि बहुत ज्यादा इख्तियार रखता है। दूसरी आयत देखें, इसमें लिखा है, और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी और जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मैं से मतवाले हो गए थे। किसने हरामकारी की है? जमीन के बादशाहों ने। अब हरामकारी करने का क्या मतलब है कि इस बुत प्रस्ती में जमीन के बादशाह भी शामिल हैं। यानी इसका दायरा कार, इसके दायरा कार का जो इसका दायरा कार है वो आम लोगों पर नहीं बल्कि तमाम लोगों पर मुश्तमिल है। और बादशाह हों, वजीर हों, प्राइम मिनिस्टर्स हों, प्रेसिडेंट्स हों, डिक्टेटर्स हों, ये सारे लोग इसके इख्तियार में शामिल हैं। यानी इसका इत्तेहाद इन सब के साथ है, ये सब इस निजाम का हिस्सा है। तीसरी आयत में लिखा है, पस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया, वहां मैंने किरमजी रंग के हैवान पर जो कुफ्र के नामों से लपा हुआ था और जिसके 7 सर और 10 सींग थे,
ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اب یہ جو عورت ہے اس میں سب سے پہلے کرمزی رنگ پر ہم غور کرتے ہیں. ایک ویرانہ ہے اور اس ویرانے میں یہ ایک حیوان پر ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے, اور جو حیوان ہے اس کا رنگ کون سا کلر ہے اس کے رنگ کا؟ کرمزی رنگ. اچھا, ایک پچھلی آیت میں ایک چیز ہے, زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی میں سے متوالے ہو گئے تھے. اس کو میں بتاتا چلوں کہ جو زمین کے رہنے والے ہیں یہ ان بلیورز کو, غیر ایمانداروں کو شو کرتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے, اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے. اور اگر آپ اسی باب کی 14ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے, اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا, اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ. سو زمین کے رہنے والے کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ غیر ایمانداروں کو. کس کو؟ غیر ایمانداروں کو. یہاں پر لکھا ہے اس حیوان پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کو یوحنا دیکھتا ہے. یہاں بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ دو مطلب لیے جاتے ہیں. کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ جو حیوان ہے یہ اس عورت کو سپورٹ کر رہا ہے. اور حیوان کون ہے؟ بیسیکلی مخالف مسیح ہے. حیوان کون ہے؟ بیسٹ مخالف مسیح ہے. کچھ کا خیال ہے کہ جو مخالف مسیح ہے یہ اس نظام کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ عورت مخالف مسیح کے اوپر بیٹھی ہے. عورت کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ نظام کو. کس چیز کو؟ نظام کو. اور وہ مخالف مسیح کے اوپر بیٹھی ہے, یعنی مخالف مسیح اس نظام کو سپورٹ کر رہا ہے. دوسرا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یہ نظام بیسیکلی مخالف مسیح کو چلا رہا ہے, اور یہ وقتی طور پہ ہے. ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ نظام اور یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ مخالف مسیح اس نظام کو سپورٹ بھی کر رہا ہے, اور یہ عورت مخالف مسیح کے اوپر بیٹھی ہے, یعنی یہ اس کو کنٹرول بھی کر رہی ہے. کیونکہ آپ جس سواری پر بیٹھے ہوتے ہیں آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اس کا جو رنگ ہے وہ کون سا رنگ ہے؟ کرمزی. کون سا رنگ ہے؟ کرمزی. اور کرمزی رنگ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ حیوان کا جو رنگ ہے لگژری کو, سپلنڈر کو, رائلٹی کو, بادشاہت کو اور خون کو بھی. یعنی یہ جو حیوان ہے, یہ جو مخالف مسیح ہے, یہ رائل بھی ہے, یہ امیر بھی ہے, یہ طاقتور بھی ہے, اور یہ خونی بھی ہے. یہ خونی بھی ہے. یہ چیز کو ریپرزینٹ کرتا اور لکھا, اور اس پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے. یعنی وہ حیوان جو مخالف مسیح ہے وہ کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں مکاشفہ کی کتاب ہی میں 13ویں باب کی پہلی آیت دیکھیں تو لکھا ہے, اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا, اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے, اور اس کے سینگوں پر 10 تاج, اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے. کہاں پر نام لکھے تھے؟ سروں پر. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب وہ کفر کے ناموں سے کیا ہے؟ لپا ہوا ہے. اس کی تفسیر بیسیکلی یہ کی جاتی ہے کہ جو نام صرف خدا کے ہو سکتے ہیں یہ ان ناموں کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے. وہ ناموں کو, جس طرح ہم خدا کے لیے کہتے ہیں کہ وہ زندگی کی روٹی ہے, وہ سوورن ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, یہ نام صرف خدا کے لیے ہی استعمال کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو مخالف مسیح ان تمام ناموں کو کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے استعمال کرتا ہے. یہ خدا کے خلاف باتیں کرتا ہے. اگر آپ دانییل کی کتاب دیکھیں, دانییل کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے, اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا, اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا. اور پھر دانییل ہی کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے, اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا, اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا, اور الہوں کے الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں
کہے گا. یعنی وہ اپنے تعلق سے ایسی باتیں اپنے نام سے منسوب کر رہا ہے، اپنے آپ سے منسوب کر رہا ہے جو کہ صرف خدا سے ہی کی جا سکتی ہیں. سو وہ کفر کے ناموں سے لپا ہوا ہے، ہر اس نام سے جو کہ صرف خدا کا ہو سکتا ہے. اس کے 7 سر ہیں اور اس کے 10 سینگ ہیں. اس کے 7 سر اور اس کے 10 سینگ ہیں. 7 سر اور 10 سینگ، اس کو ہم اگلے چیپٹر میں جا کر، اگلی آیات میں جا کر زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے. لیکن یہ پچھلی موجودہ اور آنے والی حکومتوں کو ظاہر کرتا ہے. یعنی پچھلی حکومتوں کی بھی سپورٹ تھی اس نظام کو، موجودہ حکومتوں کی بھی سپورٹ ہے، اور آنے والی حکومتوں کی بھی سپورٹ اس نظام کو حاصل ہوگی، اس نظام کو حاصل ہوگی. یہ تھوڑا سا ہیں مشکل ہیں سمجھنے میں، لیکن کور تو ہم نے کرنے ہیں ضرور. یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا. اسے کس قسم کا لباس پہنا ہوا ہے؟ ارغوانی اور کرمزی. اور یہ بیسیکلی کون سا لباس ہوتا ہے؟ یہ رائل لباس ہوتا ہے جو کہ بادشاہت کو اور امارت کو ظاہر کرتا ہے، دولت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ نظام بڑا پاورفل نظام ہے، اس کے پاس بہت سی دولت ہے، یہ رائل ہے، یعنی یہ بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے. اور لکھا ہے اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا. سونا بھی کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ دولت کو، امارت کو ظاہر کرتا ہے. حزقیل کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں اور 18ویں آیت، اور یرمیہ کی کتاب اس کا 51 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں آپ پیالے کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کس چیز میں محو ہے؟ اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا. یہاں پر 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں، مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون. کچھ کا خیال ہے، دیکھیں جو مقدس ہیں وہ یعنی جو شہید ہیں وہ مقدس ہیں، جو شہید ہوئے یسوع کے جو شہید ہیں وہ مقدس بھی تو ہے، اور سو دونوں ایک ہی بات ہے. کچھ کا خیال ہے کہ یہ دونوں ایک ہی بات ہے، 2 طریقے سے لکھا گیا. اور کچھ کا خیال ہے کہ جو مقدس ہیں یہ پرانے عہد کے مقدسین، اور جو یسوع کے شہید ہے یہ نئے عہد کے مقدسین کو بتایا گیا ہے. لیکن اس نظام نے پرانے عہد کے مقدسوں کو بھی یعنی مسیح کے آنے سے پہلے بھی لوگوں کو جو کہ خدا کی راہ پر چلتے تھے مارا ہے، اور اب بھی مار رہا ہے، اور آئندہ بھی مارے گا، یعنی اس پیریڈ میں جب تک یہ تباہ نہیں کیا جاتا. سو یہ عورت نظام بیسیکلی کیا کر رہا ہے؟ یسوع کے شہیدوں کا خون پی رہا ہے. سو اگر میں تھوڑا سا سمرائز کروں تو اس نے ایک عورت کو دیکھا جو کہ حرام کار عورت ہے، جو کہ کسبی ہے، اور کسبی اور حرام کاری کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ بت پرستی کو، جب لوگ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرنے لگ جائیں. یہ ایک بہت بڑا نظام ہے. اور یہ نظام شروع کب ہوا تھا؟ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا، بابل کے برج سے. وہ ماں ہے، وہ کیا ہے؟ ماں ہے جس نے بچے دیے، جس سے بہت سارے نظام نکلے، اور اب سارے نظام واپس کس کی طرف جائیں گے؟ ماں کی طرف. اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ راز، بڑا شہر بابل، قصبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں، جس نے بچے دیے، جس نظام نے بہت سارے نظام آگے بنائے، بہت سارے بچے دیے، اور اب یہ سارے نظام کہاں جا رہے ہیں؟ واپس ماں کی طرف جا رہے ہیں. واپس کس کی طرف؟ ماں کی طرف، یعنی ون ورلڈ ریلیجن کی طرف جا رہے ہیں. ابلیس مخالف مسیح کے نیچے تمام دنیا کے مذاہب کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے. یہ اس کا مقصد ہے کہ تمام دنیا کے مذاہب کیا ہو جائیں؟ اکٹھے ہو جائیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو تمام دنیا کے مذاہب ہیں اس مسیحیت کو چھوڑ کر، یعنی سچی مسیحیت کو چھوڑ کر باقی سارے کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں. یہ سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں کیونکہ سب کا اوریجن کیا ہے؟
ایک ہے, سب کا اوریجن ایک ہے اور سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں. ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ اکٹھے ہوں گے. یہ کیا ہوگا؟ اکٹھے ہوں گے. خدا کے لوگ نہیں ہوں گے ان کے ساتھ, لیکن یہ اکٹھے ہوں گے. یہ کیسے اکٹھے ہوں گے اور بعد میں ان کا کیا ہوگا, یہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے.